अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम पढ़ेंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हो चुकी थी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप यतीम थे। यतीम उसको कहा जाता है जिसके फ़ादर की डेथ हुई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है वो आपकी वालदा हज़रत बीबी आमना ने की थी, और जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वालदा की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने लिया, लेकिन दादा भी 2 बरस के बाद, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका भी इंतकाल हो गया। दादा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आपके चचा अबू तालिब ने लिया, यानी कि फिर उसके बाद आप अपने चचा अबू तालिब के पास रहने लगे थे। चचा अबू तालिब का पेशा तिजारत था और वो अक्सर तिजारत की गर्ज से दूसरे मुल्क जाया करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 9 बरस थी तो आपके चचा अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाने का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने की ख्वाहिश की, लेकिन चूँकि रास्ता जो सफ़र था शाम का वो तवील था और दुश्वार था, तो आपको साथ लेके जाना नहीं चाह रहे थे। लेकिन आपकी इसरार करने पर, आपकी ज़िद करने पर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले गए। हुआ कुछ यूँ कि जब चचा अबू तालिब का ये जो काफ़िला था उन्होंने एक जगह क़याम किया और वहाँ एक ईसाई राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो हैरान रह गया, और उसने अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का कौन है? तो आपने जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है। राहिब ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका चेहरा नबी का चेहरा है और हमारी किताबों में आखिरी नबी की निशानी ये है कि वो यतीम होंगे। तो राहिब जो थे वो ईसाइयों के जो बड़े होते हैं, आलिम, पादरी उसको कहा जाता है। तो उन्होंने आपको देखा और आपके बारे में ये निशानदेही की। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह ताला ने बचपन ही से नबी होने की निशानियां ज़ाहिर करती थी। फिर हुआ यूँ कि जब ये काफ़िला जो था बसरा पहुंचा तो वहाँ पे ईसाइयों के सबसे बड़े राहिब बहीरा से अबू तालिब की मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी आपको देखा और ये कहा कि अबू तालिब से कि ये जो है आपका भतीजा नबी है और बड़ी शान वाला है, बस इसकी हिफाजत यहूदियों से करना, ऐसा ना हो कि कहीं वो इसको नाउज़ बिल्लाह कत्ल ना कर दें। तो अबू तालिब जो थे वो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गए और उन्होंने क्या किया कि अपना सामान बसरा में ही फ़रोख्त किया और वो आपको लेकर वापस मक्का आ गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बचपन ही से दयानतदार और अमानतदार थे, तो आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया। आप लोगों में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। सादिक के मायनी सच्चा और अमीन के मायनी अमानतदार। जब आप जवान हुए तो आपने भी तिजारत का पेशा इख्तियार किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुरैश की एक मालदार ख़ातून थी और उनको अपनी तिजारत के लिए एक सच्चे आदमी की ज़रूरत थी, और उन्होंने आपकी सच्चाई के बारे में, आपकी दयानतदारी के बारे में सुना था, तो उन्होंने आपको एक दुगने मुआवजे पर, ज़्यादा मुआवजे पर आपको तिजारत की
پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے ان کی اس آفر کو، اس پیشکش کو قبول کیا اور تجارت کا سامان لے کر آپ ملک شام روانہ ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، اور اس سفر میں آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا، اور میسرہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 معجزات عطا کیے۔ معجزات جمع ہے معجزہ کی، اور جس کے معنی ہے حیران کر دینے والا واقعہ یا حیران کر دینے والی بات۔ ہوا یہ کہ جو ہی آپ سفر پر روانہ ہوئے، ایک بادل نے اللہ کے حکم سے آپ پر سایہ کر دیا، جو سفر کے آخر تک آپ کے ساتھ رہا۔ اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ واپسی کے سفر میں جو میسرہ کی اونٹنیاں تھیں وہ نہیں چل پا رہی تھیں تھکن کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا، جس کی وجہ سے وہ اونٹنیاں تیز چلنے لگیں۔ واپس آ کر حضرت خدیجہ کے غلام نے یہ سارے واقعات جو تھے معجزات کے بارے میں حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر متاثر ہوئیں کہ پھر انہوں نے اپنے چچا کے ذریعے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی کہ آپ سے شادی کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس آفر کو قبول کیا، اور اس طرح آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ حجر اسود کی تنصیب، یعنی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا کام۔ حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود ایک مبارک پتھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہے، اور یہ ایک کالے رنگ کا، ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو مکہ میں سیلاب آیا، اور جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اور یہ طے پایا گیا کہ دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا جائے۔ تعمیر کا کام جب تکمیل کو پہنچا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کرنے کا ٹائم آیا، تو ہر قبیلے کا سردار جو تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو، لیکن ایسا کرنے سے ایک لڑائی، ایک جنگ چھڑ سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ طے پایا کہ اگلی صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا ہم اس کا فیصلہ مانیں گے۔ تو اللہ کے حکم سے اگلی صبح سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، اور سب آپ کے آنے پر بہت خوش ہوئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب کہنے لگے کہ یہ تو امین ہے، اور ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ کا فیصلہ کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اور اس میں حجر اسود کو رکھا، اور تمام قبیلے کے سرداروں کو چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھانے کو کہا۔ تو اس طرح انہوں نے چادر کو اٹھا کر اس مقام تک لے گئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو اٹھا کر حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا، اور ایک بہت بڑی جو لڑائی تھی وہ ہونے سے بچ گئی۔ اور آپ کے اس فیصلے پر تمام جو قبیلے کے سردار تھے وہ خوش ہو گئے، اور سب اسی فیصلے پر متفق اور راضی تھے۔ غار حرا میں خلوت نشینی۔ غار حرا مکہ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل نور، اور اس پہاڑ میں موجود ایک غار جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 40 سال ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا ہوا، تو آپ وہاں اس غار میں جا کر
دن رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر سے کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے کر چلے جاتے تھے، اور جب آپ کا کھانا پینا ختم ہو جاتا تو آپ واپس گھر آتے اور پھر گھر آ کر اپنے ساتھ اپنا کھانا لے کر چلے جاتے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کا نزول ہوا، اور یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی وحی تھی، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھیں، ہم سنیں، ہم ان کو اگر گہرائی سے ان میں اگر ہم جاننا چاہیں تو آپ کی زندگی میں رواداری، بردباری، صبر و تحمل جیسی ایسی مثالیں ہیں کہ جسے انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ رواداری کا ایک واقعہ جو کہ کچھ ایسا ہے کہ خیبر کی ایک یہودی عورت تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتی تھی۔ تو اس نے جو اس کا پلان تھا وہ کیا تھا کہ اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر اسے پکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور جیسے ہی آپ نے وہ پہلا نوالہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے آپ کو اصل بات سے آگاہ کر دیا کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، آپ نہ کھائیں۔ آپ نے وہ نوالہ فوراً سے وہ لقمہ جو تھا وہ باہر مطلب کہ اگل دیا، منہ سے نکال لیا، اور اپنے ساتھ موجود جتنے صحابہ کرام تھے ان کو بھی اس کھانے سے روک لیا۔ آپ نے اس عورت کو بلوایا اور اس سے یہ سب پوچھا، تو اس نے اس زہر ملانے کا اقرار کر لیا۔ تو بجائے اس سے کہ آپ اس سے انتقام لیتے، اس سے بدلہ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے ساتھ بھی اگر زندگی کے معاملات میں کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، تو بجائے اس سے کہ ہم اس سے بدلہ لیں، اس سے انتقام لیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درگزر کرتے ہیں، ہم اسے معاف کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہمیں بھی اجر ملے گا۔ بردباری، جس کا معنی درگزر کرنا، معاف کرنا، اور اس کے بارے میں بھی ایک دو واقعات ایسے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے، تو آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا۔ دیہاتی کا مطلب کہ وہ ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک دیہات کا رہنے والا تھا، اور آپ کی چادر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ دو، اور آپ کی چادر کو اس نے اس زور سے کھینچا کہ آپ کے شانہ مبارک یعنی کہ کندھے پر اس چادر کے کنارے سے نشان پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کچھ مال دے دو۔ تو یہاں بھی آپ نے اس کو معاف کیا، درگزر فرمایا، بجائے اس سے کہ اس سے ڈانٹتے، اسے غصہ کرتے، اسے برا بھلا کہتے، لیکن آپ نے اسے معاف کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور اس درخت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ قریب ہی ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں آپ کی تلوار ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ تو وہ یہ سن کر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو وہ شخص بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچائیں گے۔ تو آپ نے جب اس کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے معاملات میں
چاہے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور اگر وہ زیادتی ہے اگر بدلہ لینے کی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم درگزر سے کام لیں، ہم بردباری کا مظاہرہ کریں۔ صبر و تحمل، صبر و تحمل کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے شہر طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے، اور یہ آپ ہجرت سے قبل آپ وہاں گئے تھے، تو آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پر امید ہو کر وہاں تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ تو بجائے وہ لوگ جو تھے طائف پہنچ کر جب آپ نے وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، تو بجائے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے، انہوں نے شہر کے جو آوارہ لوگ تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ان آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستے میں کانٹے رکھے، کنکریاں بچھائیں، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن پھر بھی آپ نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں اور آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دیا جائے، لیکن آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور طائف کے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، طائف کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا، ان کو تو راہ راست پلا۔ آپ نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، آپ نے اللہ سے ان کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کو راہ راست پلا، ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی بردباری، صبر و تحمل، یہ تمام واقعات ایسے ہیں کہ جس نے معاشرے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بچے تھے، ایج میں بہت چھوٹے تھے، اور ان کے جو کام تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق کبھی بھی نہ ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی اس کو غصہ نہیں کیا، نہ اسے کبھی سزا دی۔ حسن معاشرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے خاص تھا، بلکہ کفار بھی اس سے فوائد حاصل کرتے تھے۔ کفار مکہ کی زیادتیاں اور تکالیف کے باوجود ان کا آپ پہ اتنا اعتماد تھا کہ وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک کافر عورت تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکثر کوڑا پھینکتی تھی، یعنی کہ گندگی پھینکتی تھی، لیکن ایک دن اس نے ایسا نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ وجہ دریافت کی اور معلوم کیا کہ وہ آج نہیں اس نے ایسا کام کیا، تو پتہ چلا کہ وہ آج بیمار تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس زیادتی کے باوجود اس کے گھر آپ تشریف لے گئے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی خبرگیری کے لیے، اور آپ کا یہ حسن سلوک دے کر وہ آپ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔